आदाब, मैं हूँ पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, वो है सियासी इस्तेहकाम। और पहला सवाल ये बनता है कि सर, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो कैसे आएगी? बहुत शुक्रिया पारोश जी, बहुत अहम सवाल है। और सियासी इस्तेहकाम कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक कौम के नॉर्मल होने का जी, फैसला है। एक हमारे मुल्क में 26 वर्ष तक जी, कोई दस्तूर नहीं था। अब हमारे दस्तूर को 39 ईयर्स हो गए हैं, 39 वर्ष हो गए हैं, 40 वर्ष हो गए हैं। तो दस्तूर मौजूद है, लोग मौजूद हैं, मेहनती हैं, बुनियादी तौर पे दयानतदार लोग हैं इस मुल्क के। जी, हमारी साथ कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिन पे खुल के बात करनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत ब्रीफली इशारे दूंगा, जी, लंबी बात नहीं जाती। देखिए, अब तो बंगाल वाला मामला अलग हो गया। पंजाब की तकसीम जो है, ये तकसीम हिंद के मंसूबे का हिस्सा नहीं थी। जी, 2, ये जो तबादला आबादी हुआ है, एक्सोडस हुआ है मजहब की बुनियाद पे, जी, इसने हिंदुस्तान को, चूंकि उसका रकबा और आबादी बहुत बड़ी थी, इसको शायद उस सतह पे नुकसान नहीं पहुंचाया हो, एक आध सूबे को छोड़ के पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। ये जो डाइवर्सिटी होती है एथनिक, मजहब की बुनियाद पे, लैंग्वेज की बुनियाद पे, ये किसी कौम को कौम बनने में मदद देती है। ये जो होमोजेनिटी है, एक जैसा होना, यकसानियत या किसी एक गिरोह का बहुत बड़े तादाद में होना, ये कोई खुशखबरी नहीं है। जी, जी, ये कौम को कमज़ोर करती है और कौम के जो अक्सरियती हिस्सा होता है उसे उकसाती है कि वो जबर करे। ये जो हमारे यहाँ मार धाड़ हुई, जी, फसादात हुए, दोनों तरफ से हुए, ये एक बहुत बड़ा हादसा था। इन सब की बुनियाद में एक ख़ास बात जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान के हिस्से में जो सियासी क़यादत आई वो कमज़ोर सियासी क़यादत थी। जी, जो सियासी जमात पाकिस्तान को वरसे में मिली, मुस्लिम लीग, वो सिरे से सियासी जमात की तारीफ ही पे शायद पूरा नहीं करती थी। जो पाकिस्तान के बानी थे, उनका एक जुमला मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये डून कैम्पबेल को मई 1947 में पाकिस्तान बनने से कोई 3 महीने पहले एक इंटरव्यू में कायद आज़म ने ये जुमला कहा था। और ये इतना अहम है कि मैं समझता हूँ कि अगर हम इस रास्ते पे चलते जी, तो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम से वास्ता नहीं पड़ता। इजाज़त है? जी, 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 बिल्कुल। सवाल उसने किया था कि पाकिस्तान में किस तरह की गवर्नमेंट होगी। जी, कायद आज़म ने एक तो सादा रस्मी बात की कि भाई ये फैसला तो दस्तूर साज असम्बली इस मुल्क के लोग करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कहने के बाद कहा, The government of Pakistan can only be a popular, representative and democratic form of government. पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ एक अवाम की ताईद से बनने वाली, पॉपुलर, जी, जी, रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जमहूरी। 3 निकात बयान कर दिए। जी, बेहतर। ये 3 निकात ही वो हैं जिन पे आज तक हमने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रखा। ना हमें जमहूरियत से कोई ताल्लुक है, यानी
چند لوگوں کو چھوڑ کے، اقلیت کو چھوڑ کے، اکثریت جو ہے اس ملک میں غیر جمہوری رویے رکھتی ہے، بالکل ڈیموکریسی رویہ رکھتی ہے. منتخب حکومتیں جو ہے انہیں اس ملک میں چور چکا سمجھا جاتا ہے منتخب نمائندوں کو، اور اس ملک کے لوگوں میں بہت بڑی تعداد ہے جی جو آمریت پسند ہے، اور عوام اس ملک میں اس ریاست کا جو ہے نا وہ ترجیح نہیں رہے. اٹس پارلیمنٹ اینڈ کیبنٹ ریسپانسبل ٹو دی پارلیمنٹ. اب یہ کیا ہے؟ اٹس پارلیمنٹ اینڈ کیبنٹ ریسپانسبل ٹو دی پارلیمنٹ. اسے کہتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت جی، جس میں حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے. یہ جو تیسرے دن اب ہر تیسرے دن جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے. ہاں، یا قائد اعظم نے ڈائری میں یہ لکھا تھا. یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے. will both be finally responsible to the electorate. یہ حکومت اور پارلیمنٹ یہ دونوں عوام کو، الیکٹریٹ کو جواب دہ ہوں گے جی وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن، بغیر کسی امتیاز کے، آف کاسٹ، ذات پات، جی، کریڈ، عقیدہ، مسلک، سیکٹ، وہی جو بھی فرقہ، which will be final deciding factor with regard to the policy and program of the government which may be adopted from time to time. تو ہم نے قائد اعظم کے اس ویژن سے انحراف کیا. بالکل. ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام کی جو کچھ اسباب میں نے بیان کر دی، ایک دو میں اور کی دیتا ہوں. جو اس ملک کے حصے میں فوج آئی وہ برٹش انڈیا کا 1/3 تھی. ٹھیک ہے. جو مالی وسائل آئے وہ 20% تھے. جی. اور فوج نے چونکہ جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا اور نہ اس کا جو ہے وہ جمہوری قیادت کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا. جو بندوق انہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے دی گئی تھی اسے انہوں نے اپنا ہتھیار بنا لیا اور بار بار وہ اس ملک کے عوام پہ حملہ آور ہوئے. اور اس ملک کے عوام پہ حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے سازشیں کی ان گنت، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کی اس ملک کے لوگوں کے خلاف سازش نہ کی گئی ہو اور یہاں کے سیاسی نظام کو غیر مستحکم نہ کیا گیا ہو اپنے مالی مفادات کے لیے. جس کے نتیجے میں یہ ملک جو ہے یہ معاشی طور پہ بھی کمزور ہوا اور سیاسی طور پہ بھی استحکام کا جو ہے نا وہ مستحکم نہیں ہو سکا، سٹیبل نہیں ہو سکا، سٹرونگ نہیں ہو سکا. میں نے کچھ اسباب بیان کیے، اور بھی ہیں لیکن بیسک فنڈامنٹل یہی ہیں. ابھی ہم نے نارمل ریاست ہونے کا فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہم. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو پریزنٹ سرکمسٹانسز ہیں اس میں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہی زیادہ ہے. اب یہاں پر تو ینگسٹرز ہیں ان کو اپنا فیوچر بھی نظر نہیں آتا. تو ہاؤ ٹو ڈو دس، کیسے مینیج کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو بہتری کی طرف جانا ہے نا، یا جانا تو چاہیے اصولاً. تو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی جانب بڑھ سکتے ہیں اور ذرا پرماننٹ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں؟ ایسے نہیں کہ آج کی کل کی، ٹیمپرری نہیں، تھوڑی تو لانگ ٹرم. جو معاشی ترقی ہے اور جو سیاسی استحکام ہے یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اٹس اے لانگ آرڈوس جرنی. اس کے لیے قوم کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں آج تک ہم یہ بات ہی طے نہیں کر پا رہے کہ یہ ایک جمہوری ریاست ہے، یہ ایک سیکیورٹی ریاست ہے، یہ ایک خلافت ہے، یہ ایک رجواڑا ہے. رجواڑا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جی. یعنی کسی کی ذاتی ملکیت. جی. ابھی تک تو ہم یہی طے نہیں کر پا رہے، لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 برس ہمیں لگتے ہیں. ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم دینا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو سیوک سینس دینا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو جمہوری شعور دینا ہے. جمہوریت ووٹ دینے کا اور اسمبلیاں بنانے کا اور توڑنے کا نام نہیں ہے. جمہوریت ایک ثقافت ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ تمام شہری حقوق میں
رتبے میں، احترام میں برابر ہیں، بغیر کسی مذہبی، لسانی یعنی زبان کے یا ثقافتی یا نسلی امتیاز کے۔ تو یہ فیصلہ ہمارے ملک میں اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ اس ملک کے اندر وہ طبقات موجود ہیں جو پاکستان کے عدم استحکام سے معاشی اور سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جمہوریت کی بقا کے لیے لازم ہے کہ لوگوں میں سیاسی شعور بھی ہو۔ اب بات یہ ہے سیاسی شعور ہی ہو، اوکے ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرنے لگا ہمارے لیے، یہ کوئی آ کے ہمارے لیے فیصلہ نہیں لینے والا کہ ہم کون سی اسٹیٹ ہیں، ہمیں اسٹیبل ہونا چاہیے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ The people of Pakistan, the political leadership of Pakistan۔ پاکستان کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس پہ غور کریں، پاکستان کی سیاسی قیادت کا یہ فرض ہے کہ اس پہ غور کریں، پاکستان کی صحافت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پہ توجہ دے، پاکستان کا جو تدریسی یعنی جو تعلیم سے اکیڈیمیا ہے ان کا یہ فرض ہے، جو پاکستان کا انٹلیکچوئل طبقہ ہے یہ اس کا فرض ہے۔ کوئی باہر سے آ کے ہمیں کیسے ٹھیک کر سکتا ہے انلیس کہ ہم اپنی جگہ پہ جہاں ہیں وہاں ہم اپنا کام نہیں کر رہے۔ جتنے طبقات میں نے گنوائے ہیں سب سے آگے تو میں اسی کو رکھوں گا نا جو ہم ہیں، صحافی۔ بہتر ہم جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ظلم ہے۔ میں ایک استاد بھی ہوں پیشہ ورانہ طور پہ، استاد تو خیر میں نے کیا ہونا، طالب علم ہوں، لیکن بطور ٹیچر کے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے نام پہ ہم جو اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جرم ہے۔ اور ایک سیاسی کارکن بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اور جس طرح سے انہیں نان ایشوز میں الجھایا جاتا ہے اور جس طرح سے انہیں مقبولیت پسند نعروں کی آڑ میں اصل مسائل سے ان کی توجہ ہٹائی جاتی ہے، اٹس اے کرائم۔ If we continue this way ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ میں دوبارہ اپنا یقین دہراتا ہوں کہ ہم نے کوئی کسی کی بحث چوری نہیں کی، ہم کوئی جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں، ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں، مستحکم ہو سکتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو تحفظ دے سکتے ہیں، غذا دے سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، احترام دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کسی شارٹ کٹ کی، کسی مسیحا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیئرڈ کلیکٹیو رسپانسبلٹی، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اب ایک اور بات وہ یہ کہ کیا عوام اچھے ہوں گے تب ہمیں لیڈر اچھا ملے گا، یا پھر لیڈر اچھا ہوگا تو ہم اچھے ہوں گے؟ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اوکے یعنی جو آپ نے کہی، یعنی I'm sorry for a very categorical answer، میں چاہ نہیں رہا کہ وقت بہت ویسٹ ہو دیکھنے والوں کا بھی، سیدھی سی بات ہے، نہ تو عوام برے ہیں اور نہ لیڈر برے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ایک بڑا اچھا لیڈر آئے گا، جادو کی چھڑی ہلائے گا اور عوام ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ماضی میں بھی غلط ہوا، آئندہ بھی غلط ہوگا۔ اور یہ سمجھنا کہ عوام غلط ہیں اس لیے ان پہ غلط لیڈر مسلط ہوتے ہیں۔ عوام کو اس ملک میں فیصلہ کرنے کا موقع کب ملا ہے؟ 12 قومی انتخابات اس ملک میں ہوئے ہیں، ایک بھی انتخاب ایسا نہیں ہے جو مداخلت سے خالی ہو، جو شفاف ہو، جس پہ بھروسہ کیا جا سکے، جس میں سازشیں نہ کی گئی ہوں، جس میں جو ہے وہ مداخلت نہ کی گئی ہو، جس کے نتائج کو منیپولیٹ نہ کیا گیا ہو، آرکیسٹریٹ نہ کیا گیا ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ قضیہ ہی غلط ہے کہ عوام اچھے ہوں گے تو لیڈر بھی اچھا ہوگا، اور لیڈر اچھا ہوگا تو عوام بھی اچھا ہوگا۔ لیڈر اچھا ہوگا کیا وہ مطلب کہ بادلوں سے اترے گا؟ اسے اسی زمین سے آنا ہے، اسے اسی ہم میں سے ہی نکلنا ہے، اور اگر اس میں صلاحیت ہوگی تو وہ عوام جو ہے وہ اس پہ اعتماد کریں گے اور وہ قوم کو آگے لے کے جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قضیہ ہی غلط ہے کہ عوام پہلے اچھے ہوں یا لیڈر، یہ تو وہ مرغی اور انڈے والا قصہ ہے۔ نہیں، یہ ایک شیئرڈ اجتماعی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بہتر جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔